मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम इबादत मत करो मगर सिर्फ उसी अल्लाह की। तो इसमें दो ऑर्डर दे दिए, एक तो यह कि अल्लाह की इबादत करनी होगी तुम्हें, गैर मुस्लिम इबादत का कायल नहीं है, उनके यहाँ अल्लाह एक सानवी दर्जे की चीज़ है, जबकि इस्लाम में आखिरत की कोशिश में सबसे पहला अमल क्या है? अल्लाह की इबादत। सबसे पहला जिसको आपने फोकस करना है वो अल्लाह की इबादत, और दूसरी चीज सिर्फ उसी की इबादत, उसके साथ इबादत में किसी को शरीक ना किया जाए। तो दोनों अहकाम इस आयत में अल्लाह ने दे दिए। और दूसरे नंबर पर सबसे पहले जाहिर है अल्लाह का हक होता है, तो अल्लाह के बाद मखलूक है ना, तो मखलूक के हुकूक में सबसे पहले वालिदैन है। तो कुरान में और भी बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ने अपने हक के बाद फौरन वालिदैन के हक का तस्करा किया है। सूरह लुक़मान में आप देख लें, सूरह अनकबूत में आप देख लें, तो गोया यानी इससे पता चलता है कि अल्लाह के हक के बाद सबसे बड़ा हक वालिदैन का है इस्लाम में। तो ये दोनों साथ साथ अल्लाह बयान करते हैं। तो अगर आप आखिरत के मुतलाशी हैं ना, तो आपको सबसे पहले अल्लाह का हक देना है और उसके बाद वालिदैन का। और आप देख लें गैर मुस्लिम सोसाइटी में सबसे कम हुकूक अल्लाह के हैं और सबसे कम हुकूक वालिदैन के हैं। बच्चों के हुकूक हैं, औरतों के हुकूक हैं, कुत्तों के हुकूक हैं, बिल्लियों के हुकूक हैं, केंगरू के हुकूक हैं। बच्चों के लिए बूढ़ों के भी हुकूक हैं, बच्चों के लिए वालिदैन के कोई हुकूक नहीं, यानी ऐसे कोई हुकूक नहीं जो बच्चों पे जिम्मेदारी वालिदैन की डाली जाए। यहां तो कुरान औलाद को हुक्म दे रहा है ना, रियासत स्टेट को थोड़ी कह रहा है कि तुम वालिदैन को पालो, औलाद को हुक्म दे रहा है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। तो आखिरत का जो भी तलबगार होगा उसके लिए सबसे पहले अल्लाह की इबादत, और उसमें किसी के साथ उसको शरीक नहीं करना। इबादत में नमाज, ज़कात, हज, ये सारी इबादत के जितने हकाम इस्लाम ने दिए ये सब के सब आ गए, और उसके बाद वालिदैन। और ये दो हुकूक ऐसे हैं कि कुरान ने इनके लिए कहीं क़ज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कहीं अमारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और कहीं वसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। देखिए तीन तरह से ऑर्डर दिया जाता है। एक अमारा कि अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें, एक है क़ज़ा अल्लाह ने फैसला कर दिया है, एक है ववस्सैना हमने वसीयत कर दी है। तो अमारा तो आम ऑर्डर है, क़ज़ा उससे ऊंचे दर्जे की चीज है, और वसीयत उससे भी ऊंचे दर्जे की चीज है। तो कुरान ने ये दोनों किस्म के अल्फाज माँ बाप के लिए और तौहीद के लिए इस्तेमाल किए। क्या मतलब? जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना तुम ये काम करो, तो इसमें इतनी ताकीद नहीं होती। अगर हम ये कहते हैं हमने ये फैसला कर दिया है, तो फैसले का क्या मतलब होता है? जैसे जज ने बाकायदा दोनों फरीक के दलाइल सुनकर जब एक फैसला किया है, तो उस फैसले को रिवर्स नहीं किया जा सकता अगर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जाहिर तो अल्लाह का फैसला भी तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर का फैसला है ना। तो ये इंतहाई ताकीदी हुक्म के लिए फैसले का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि ये मेरी तरफ से फैसला हो चुका है। हुक्म में ऐसा होता है कि जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो उसमें इस बात का एहतमाल होता है, अगला कहता है कि सर आप मेरी बात समझें, आपने मुझे ऑर्डर तो दिया लेकिन इसमें थोड़ा सा सुकम है, इसमें थोड़ा सा आप किसी से मशवरा ले लें। तो फिर जो ऑर्डर देने वाला है वो दोबारा सोच लेता है इस पर। लेकिन जब फैसला सुना दिया जाता है और फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो जिसको चैलेंज ना किया जा सके, तो फैसले का मतलब अब तो इस पर अमल होके रहेगा। तो कुरान ने तौहीद के लिए और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक के लिए फैसले का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और वसीयत उससे भी बढ़ के चीज है। वसीयत किसे कहते हैं? जब कोई दुनिया से जा रहा होता है उस वक्त जो ऑर्डर देता है उस ऑर्डर को वसीयत कहा जाता है। जैसे किसी का बाप दुनिया से जा रहा है और वो अपने बच्चों को कहता है बेटा मैं दुनिया से जा रहा हूं और मैं तुम्हें वसीयत करके जा रहा हूं कि ये करो ये करो ये करो, तो ये भी इंतहाई अहम हुक्म होता है। फैसले में फिर भी थोड़ा बहुत अकल के दर्जे में इम्कान है कि शायद वापस ले लिया जाए, वसीयत में इम्कान ही नहीं होता, क्योंकि जब आप वसीयत करते हैं तो उसके बाद मर जाते हैं आप, तो वो एक पत्थर पे लकीर बन जाता है वो हुक्म, अब वो चेंज नहीं हो सकता। और वो हुक्म भी इंतहाई अहम हुक्म होता है, क्योंकि मरते हुए इंसान छोटी मोटी बातें नहीं कर रहा होता। मरते हुए इंसान को पता है मैं दुनिया से जा रहा हूं, मैं सिलेक्टेड अहकाम है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों के लिए, जिन पर अमल करना, मैं उन बातों का उसको हुक्म दूंगा। तो कुरान ने वसीयत का लफ्ज भी इस्तेमाल किया मजाजन। अल्लाह तो वसीयत नहीं करता, यानी अल्लाह तो दुनिया से नहीं जाएगा, वो तो हमेशा से हमेशा रहेगा, लेकिन
تاکید کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قضا کا لفظ اور وصیت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اسلام میں اللہ کی عبادت اور توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر اہمیت ہے، اور آج ہماری سوسائٹی میں اس کا کیا حشر ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھیں احسان میں بار بار بتا چکا ہوں، کسی بھی عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنا، یعنی بہت اچھے طریقے سے والدین کے ساتھ پیش آؤ. اور پھر بوڑھے والدین کا اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب والدین جوان ہوتے ہیں تو اولاد ان سے خدمت لے رہی ہوتی ہے. جیسے باپ کما کے کھلا رہا ہوتا ہے، ماں گھر میں خدمت کر رہی ہوتی ہے، اور ماں باپ کو اس وقت خدمت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. بڑھاپے میں معاملہ ہو جاتا ہے بالکل الٹا. اب وہ بیچارے کسی کام کے نہیں رہے، باپ ریٹائر ہو گیا ہے، اولاد کی ذمہ داری اب وہ کمائے، وہ اور پھر ریٹائر بھی ہو گئے، کما بھی نہیں رہا، اور پھر بوڑھا بھی ہو گیا ہے. بوڑھا ہونے سے طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں. تو وہ سوسائٹی کو بوجھ لگنے لگتے ہیں ایسے والدین. ماں بھی بوجھ لگنے لگتی ہے، باپ بھی بوجھ لگنے لگتا ہے. تو قرآن نے اس کنڈیشن میں ماں باپ کے حقوق بیان کیا جس کنڈیشن میں غیر مسلم اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتا ہے، وہ گھر سے ہی نکال دیتا ہے اس کو. اس حالت میں جب آپ کو ان کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو آپ کی محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس حالت کو قرآن فوکس کرتا ہے کہ اس سنگین حالت میں تمہیں انہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہاں چھوڑنے کی اجازت ہوگی. اس سنگین حالت میں اللہ ان کے حقوق بیان کرتا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جوان والدین کے حقوق نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ حالت جس میں تمہارے لیے حقوق کی ادائیگی انتہائی مشکل ہو، اس حالت میں قرآن تمہیں حقوق کی ادائیگی کا پابند کر رہا ہے، تو اس سے پہلے تو بطریق اولا تم پابند ہوگے ان کے حقوق ادا کرنے پر. تو وہ حقوق کیا ہیں؟ اما یبلغن، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عندک تمہارے پاس پہنچ جائے بڑھاپے کو. تمہارے پاس میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ والدین ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہیں گے. دیکھیں قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے کہیں بھی ہو دنیا میں، لیکن قرآن نے عندک کے لفظ میں اشارہ کر دیا کہ بڑھاپے میں والدین رکھنے کی چیزیں ہیں. ان کا بڑھاپا تمہارے پاس ہونا چاہیے، اولڈ ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے ان کا بڑھاپا. تو ان میں سے کوئی بھی تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی بھی، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف. تو اف یہ ایک علامت ہے. عربی میں اف ایک ایسا جملہ ہوتا تھا جو ایک بے ادبی کا جملہ سمجھا جاتا تھا. کسی بھی بات پر جب آپ کو اعتراض ہوتا ہے نا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، تو ایسے موقع پہ کسی بھی زبان میں جو لفظ استعمال ہوگا اس کو اف کہا جائے گا. تو یہ ایک علامت ہے. میں بار بار بتاتا ہوں نا، قرآن جزیات بیان کر کے قاعدے بیان کرتا ہے. تو اف، تبھی ہم فقہا لکھتے ہیں کہ کسی زبان میں اف کا لفظ وہ توہین کے لیے نہ ہو بلکہ عزت کے لیے ہو، تو وہاں اف بولنا بالکل جائز ہوگا. تو اس کے میں اف کا لفظ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ورڈ استعمال کرنا، ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں آپ کو یہ لگے کہ آپ ان کو جھڑک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، آپ ان کے بات پر ناک منہ بنا رہے ہیں، تو یہ ایسا لفظ استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہوگا. فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے اف بھی مت کرو. اردو میں یہ اف اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے عربی میں. ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت. جھڑکو کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کی بات پہ جب ایسے رد کرتے ہیں مضبوطی کے ساتھ کہ سامنے والا اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگے، اس عمل کو عربی میں نہر کہا جاتا ہے. جیسے کوئی فقیر آپ کے گھر آتا ہے، آپ چلو بھائی جاؤ یہاں سے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس طرح سے ایک تو ہوتا ہے نا معذرت کے ساتھ کسی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا، ایک ہوتا ہے بھائی چلو یہاں سے. جیسے ہم صبح و شام اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، دفع ہو یہاں سے، چلو یہاں سے. تو لا تنہرہما، اللہ کہتے ہیں ان کو کسی بات پہ تم نے جھڑکنا نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما، اس لفظ میں لا تنہرہما میں اور لا تقل لہما افن میں یہ ہے کہ توہین نہیں کرنی. اب کیا مطلب توہین نہیں کرنی؟ تو کیا نیوٹرل رہنا ہے ان کے سامنے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، نیوٹرل بھی نہیں رہنا، بلکہ قل لہما قولا کریما، ان کے سامنے عزت والی بات کرنی ہے، ادب والی بات کرنی ہے. ایک یعنی 3 درجات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نہ انسلٹ کر رہے ہیں نہ اس کو ادب دے رہے ہیں. جیسے نیوٹرل لوگ دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں، ہم نہ ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اگلے کو رسپیکٹ دیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
بات کرنی ہے کریم عزت والی بات، ادب والی بات، تو اس کا عام ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ادب سے ان سے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ تو اللہ نے زبان سے کیسے پیش آنا ہے اس کا طریقہ بتایا، زبان کے کیا احکام ہے، والدین کے سامنے کس لینگویج میں، کس زبان میں آپ نے، کس ٹون میں آپ نے بات کرنی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا ظاہری ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے والدین کے سامنے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جو ذلت کے بازو ہیں، عاجزی کے بازو ہیں، وہ تم نے ان کے سامنے جھکانے ہیں، من الرحمہ، شفقت سے۔ یعنی جب تم ان کے سامنے کھڑے ہوگے، ان سے پیش آؤ گے تو ایسے پیش آؤ گے کہ تمہاری باڈی کو اور تمہارے جسم کو دیکھ کے لگ رہا ہو کہ اس میں عاجزی بھی جھلک رہی ہے اور والدین کے ساتھ شفقت اور رحمت بھی جھلک رہی، تمہیں ان پہ پیار بھی آ رہا ہے۔ بعض دفعہ عاجزی ہوتی ہے، جیسے باس کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، لیکن پیار نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی اس میں۔ بعض دفعہ محبت ہوتی ہے لیکن عاجزی، جیسے بیوی سے انسان بات کر رہا ہو محبت جھلک رہی ہوگی، یا اپنے بچوں سے بات کر رہا ہو محبت جھلک رہی ہوگی، لیکن عاجزی نہیں ہوگی۔ تو والدین کے ساتھ جب بات ہوگی تو من جناح الذل بھی ہو، یعنی عاجزی بھی ہو، اور رحمت بھی ہو، یعنی شفقت اور عاجزی اور محبت دونوں کا مجموعہ تمہاری جسم سے جھلک رہا ہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہ تو وہ ادب ہے جو تم نے اپنے قول سے اور اپنے جسم سے کرنا ہے، اور پھر ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، کیونکہ اتنا کچھ کر کے بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو انہوں نے تم پر بچپن میں احسانات کیے ہیں، ان احسانات کا تم دنیا میں بدلہ نہیں دے سکتے۔ یعنی ایک وہم ہوتا ہے نا کہ شاید اگر ہم یہ والدین کے ساتھ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہو تو شاید ہم نے دنیا میں ان کا بدلہ چکا دیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے، تم نہیں دے سکتے، جو انہوں نے بچپن میں تم پر احسانات کیے، اس لیے تم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور یوں کہا کرو اے ہمارے رب ان دونوں پر ایسے رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ جب میں بچہ تھا ان دونوں نے میری تربیت کی ہے، تربیت جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ کیسے پالا پوسا ہے بچپن میں، کس طرح باپ نے ماں کو شیلٹر دیا اور کما کما کے لاتا رہا اس بچے کے لیے، اور کس طرح ماں اپنی چھاتیوں سے لگاتی رہی، اور کس طرح راتوں کو اس کے لیے جاگتی رہی۔ اور قرآن کے مطابق 2.5 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں ماں دن اور رات ایک کر دیتی ہے۔ حملہ وفصالہ 30 شہرا، 2.5 سال کا عرصہ بہت ہی ٹف ہوتا ہے، جس میں ماں سب کچھ بھلا کے اس بچے کی تربیت میں لگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر اپنے رب سے ان کے لیے دعائیں مانگا کرو۔ تو فقہاء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت سے مفہوم یہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں آرڈر دیا ہے نا ان کے لیے دعا مانگنے کا، تو کم سے کم ایک دفعہ تو یہ دعا مانگنا بہت سے فقہاء کہتے ہیں فرض ہے، اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لینا یہ سنت اور تاکیدی حکم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی اس میں اور زیادہ تاکید کر دی کہ یہ سارے احکام پر تم نے دل و جان سے عمل کرنا ہے، اس کو پینلٹی یا بوجھ سمجھ کے عمل نہیں کرنا کہ ایک اسلام نے ہمیں عذاب میں ڈال دیا ہے۔ تو تمہارے دل میں اگر الٹے سیدھے خیالات آئیں گے تو تمہارا رب بھی یہ خیالات بھی جانتا ہے، لہذا دل و جان سے اس حکم پر اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے ان تکونوا صالحین، اب چونکہ اتنی زیادہ تاکید والدین کے حقوق کی بیان کر دی گئی ہے تو ظاہر ہے انسان جہاں والدین کے حقوق کے لیے تیار ہوتا ہے وہاں اس میں خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت سخت احکام اللہ نے دے دیے، تو ہم سے تو اس پر عمل ہی نہیں ہو پائے گا، اور اس کے نتیجے میں کہیں جہنم کی آگ میں نہ ہم چلے جائیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بنو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور بھی ہے۔ کیا مطلب؟ تم ان احکام کو فالو کرنے کی کوشش کرو اور نیک بنو، اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دیکھیں ہر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ اس کا تذکرہ نہیں کرتا کہ جب بھی کوئی گناہ بیان ہو قرآن یہ کہے کہ اگر توبہ کر لو گے تو معاف کر دے گا۔ قرآن کی ایسی عادت نہیں ہے، لیکن اسپیشل والدین کے جہاں حقوق اللہ نے بیان کیے وہاں اللہ توبہ کا اس لیے تذکرہ کرتا ہے کہ علماء اس آیت کے تحت لکھتے ہیں مفسرین کہ والدین کے ساتھ چونکہ رہنا بہت عرصہ ہے، انسان جس کے ساتھ کم رہتا ہے نا، کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی آسان ہوتی ہے،
اور والدین کے ساتھ صبح و شام انسان رہتا ہے، پھر بعض دفعہ والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، اور ہو سکتی ہے اس میں کوئی یعنی اس کے ثبوت ہمیں ملتا ہے، تاریخ سے بھی ملتا ہے، مشاہدوں سے بھی ملتا ہے، اور صحابہ کے دور میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو والدین کی طرف سے بھی بعض دفعہ زیادتی ہوتی ہے، جس میں انسان کی طرف سے جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ اعتدال سے بڑا ہوا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے، ان حقوق میں کوتاہی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو مایوس مت ہونا، بلکہ اللہ سے توبہ استغفار کر لینا، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ انسان اگر کبھی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر لے، تو اگر یہ عمل کبھی کبھار ہوتا ہے نا، تو اللہ سے بھی معافی مانگے، ماں باپ سے بھی معافی مانگے، اور پھر اس کو بھول جائے، پھر مسلط نہ کرے اپنے اوپر کہ میں نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو مسلط کر لیتے ہیں تو پھر مایوسی کی طرف جاتے ہیں، آپ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ ڈپریشن ہی ختم کرنے کے لیے بتایا ہمیں کہ اگر توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھار، تو ماں باپ سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی۔ اور اگر یہ عادت پڑ چکی ہے، بار بار ایسا ہو رہا ہے، یا ماں باپ کی طرف سے زیادتی اتنی ہو رہی ہے کہ بار بار آپ کی آواز اونچی ہو رہی ہے، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ کوشش تو کنٹرول کرنے پر کرے، لیکن پھر صرف اللہ سے توبہ کر لینا کافی ہے، کیونکہ بار بار جب آپ انسان سے معافی مانگتے ہیں نا تو انسان بھی تنگ ہوتا ہے اس عمل سے، بلکہ وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے کہ تیرا تو کام ہی یہی ہے۔ تو پھر صرف اللہ سے توبہ کی جائے، اور پھر لیکن ساتھ ساتھ اپنے عمل کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے کہ میں کس طرح سے اپنی زبان پہ کنٹرول کروں۔ اور اس کے علماء نے مختلف نسخے بیان کیے ہیں کہ جب بھی آپ بد کلامی کریں، بد تہذیبی کریں، تو آپ کو چاہیے کہ کچھ رقم صدقہ کر دیں، یا چند 2 رکعت نماز اپنے اوپر لازم کریں، یعنی کوئی سزا دیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ برائی چھوٹے۔ اور ایک بات جو سوسائٹی کے حالات کو دیکھ کر بیان کی جاتی ہے، وہ میں یہیں بیان کر دیتا ہوں، میں بھول نہ جاؤں، کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے واقعی زیادتی اتنی ہوتی ہے اولاد پر کہ وہ بہت زیادہ اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چند کیسز ہی ہیں ہماری سوسائٹی میں، زیادہ تر اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے، خوب سمجھ لیں، زیادہ تر ہماری سوسائٹی میں والدین پر ظلم ہوتا ہے، کیونکہ جب اسلام ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے اور لبرلزم آ رہا ہے، ایجوکیشن کے نام پہ جو بد تہذیبی آ رہی ہے یونیورسٹیوں اور کالجز میں، اس کے نتیجے میں لوگوں نے باپ کو باپ سمجھنا، ماں کو ماں سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ہماری ینگ جنریشن آج کل اس کی نظر میں والدین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بس اسی باپ کی عزت ہوتی ہے جو اولاد کو اپنے سے بھی، جو اولاد کو باپ بنا کے جس نے رکھا ہوا ہو۔ یعنی آج اگر کسی گھر میں باپ کی عزت ہو رہی ہے نا، تو وہ باپ ہوگا جس نے اولاد کو باپ بنایا ہوا ہو۔ تو اس ابا کو تو لوگ مانتے ہیں، جو باپ گھر میں باپ بن کے رہے گا اس کی ویلیو نہیں ہے، جو ماں گھر میں ماں بن کے رہے گی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ۔ تو لیکن کہیں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، کہیں واقعی والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ حتی الامکان برداشت کیا جائے، لیکن اگر برداشت سے معاملہ باہر ہو گیا تو پھر علماء کہتے ہیں کہ پھر والدین سے الگ رہا جائے ایسی صورت میں، کیونکہ بار بار ان کی حق تلفی ہوگی، زبان درازی ہوگی، پھر آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہوں گی۔ تو ایسی صورت میں پھر بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا ان سے ریزرو ہو جائے انسان، کیونکہ پھر بار کیونکہ ناقابل برداشت تو ظاہر ہے انسان کبھی بھی اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ تو ایسے ہمارے سامنے بہت کیسز آئے ہیں کہ ماں نے اتنی زیادتی کی یا باپ نے اتنی زیادتی کی، اولاد کو بالکل نفسیاتی مریض بنا دیا، تو اور پھر اولاد ماں باپ کے سامنے زبان چلانے لگی، وہ بھی غلط ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ گھروں میں بہت فساد ہوتا ہے۔ تو جب کوئی خطرناک حد تک خدا نخواستہ نوبت پہنچ رہی ہو، تو پھر والدین سے بلوغت کے بعد علیحدگی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ الگ رہیں اور پھر ان سے تھوڑا سا ریزرو رہیں، مالی لحاظ سے ان کے حقوق سارے ادا کرتے رہیں، اور کبھی کبھار ان سے ملتے رہیں، ان کی خیریت پوچھتے رہیں، لیکن پھر اتنا قریبی تعلق نہ رکھیں جس سے ڈپریشن میں جانا شروع ہوں یا ان کی حق تلفی پہلے سے بھی زیادہ شروع ہو جائے، تو یہ پھر زیادہ خطرناک۔ لیکن ایسے بہت ہی کم کیسز ہوتے ہیں۔